अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम के साथ और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि बेलारूस का आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के वफ्द में वज़ीर ख़ारजा समेत 20 वज़रा और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। और बेलारूस के सदर कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बेलारूस का वजारती वफ्द वज़ीर खारजा मैक्सिम राइजनकॉफ की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा। वफ्द का इस्तकबाल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया। बेलारूस के वफ्द में वज़ीर खारजा समेत 20 वज़रा और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेलारूस के वज़ीर खारजा मैक्सिम राइजनकॉफ और वज़ीर तवानाई से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वो सदर ममलकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर कायदीन समेत अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों पर ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी, जबकि मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं है। जो भी डी चौक में आएगा उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। इस मरतबा सड़कें इतनी बंद नहीं हुई जितनी पिछली मरतबा हुई थी। जो भी लोग एहतजाज करने आ रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। पंजाब या मुल्क के दूसरे इलाकों में कोई भी एहतजाज के लिए नहीं निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI से रब्ता किया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। फॉरेन डेलीगेशन अभी थोड़ी देर में लैंड कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कल उनके प्रेसिडेंट लैंड कर रहे हैं। ज़हनियत देखें कि आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। इस दफा आपको जब ये सारा प्रोटेस्ट खत्म होगा आपको बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क का, इकोनॉमी का, लोगों का, कारोबार का, ताकि लोगों को फैक्ट जरूर पता हो, फैसले अपने खुद करें लोग जो करने। शर्मंगेजी कोई भी फैला सकता है, उनको आने दें। जो चंद हजार लोग हैं वो आए यहाँ बैठे इस्लामाबाद, अगले चंद हफ्तों के लिए मफलूज कर दें। एक ऑप्शन ये है कि नहीं, हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज नहीं हो सकती। डरा के, धमका के, धमकियों से 1% भी फायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर सर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वकार के साथ सोची समझी साजिश है या खेल है। PTI एहतजाज की कॉल ऐसे ही वक्त क्यों देती है जब अहम शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों, चाहे 14 अक्टूबर को चीनी वज़ीर आज़म का दौरा हो या 15 और 16 अक्टूबर को SCO समिट का इनेकाद हो। कल बेलारूस के सदर का दौरा है जिसके लिए वज़रा और अहम शख्सियात की आज आमद है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौक़ियत दे, इतनी नहीं करने देंगे। इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। PTI की वजह से रास्ते बंद हैं। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर कहते हैं बेलारूस का वफ्द पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहा है। सरमायाकारों का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बहाल हो रहा है। तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि मईशत को तबाह करें। हम इनकी कोशिशें नाकाम बनाएंगे। पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी आ रही है। काफी रास्ते खुले भी हैं और रास्ते बंद भी हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कोई भी जमात इंतशार फैलाती है और इसका एक माजी होता है तशद्दुद का, वायलेंस का, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, लोगों के जानो माल को जो है उसको जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। और 2014 के धरने आपके सामने हैं, PTV को आग लगी, उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा गया, कब्रें खोदी गई, बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हुए, असमतुल्लाह जनेजो जो SSP थे तो कैसे बेदर्दी से यहाँ पे मारा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डिमांड है कोई नहीं कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा करो। हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतों से रुजू करें, अदालतों से अपने केस जो है उसको आर्ग्यू करवाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इजाजत नहीं है कि मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। इस्लामाबाद के अंदर नफरी तैनात की गई है, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले। विफाकी वजीर सेनेटर मुसद्दिक मलिक कहते हैं बुशरा बीबी घरेलू खातून है तो सियासत क्यों कर रही हैं। PTI का शराजा बिखर चुका है, ये नहीं चाहते कि बानी PTI की सुलह सफाई हो। वजीर आला KP को अपने सूबे का कोई ख्याल नहीं है। PTI ने शिदत पसंदी के खिलाफ अब तक कोई धावा नहीं बोला। ऐसा ना हो कि अली अमीन गंडापुर एक बार फिर पूरी रात कारकुनों को बेवकूफ़ बनाए। और जितना अभी तक आपने देखा है हमारी जब से हुकूमत आई है, आप किसी हवाले से देख लें, आप
پیداوار بڑھنے کی شرح دیکھ لیں جو 0 سے 2.5% کے قریب ہو گئی. آپ مہنگائی کی شرح دیکھ لیں جو 38% سے 6% سے کم ہو گئی, یا کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی کی شرح دیکھ لیں جو 48% سے 2% پہ آ گئی اور گاؤں میں منفی میں چلی گئی. یا سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں جو 1 لاکھ کو تجاوز کرنے کو ہے. ہر طرف آواز لگائی جا رہی ہے کہ پکڑ لو, آگ لگا دیں گے, قبضہ کر لیں گے, جیل توڑ دیں گے. دھاوا بولا جا رہا ہے اپنے ہی ملک کے دارالخلافے پہ, اور اس وقت جب بیرونی لیڈران جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں تاکہ پاکستان کی تذلیل ہو, تاکہ پاکستان کا نام رسوا ہو. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ احتجاج NRO کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مقدمات جھوٹے ہیں تو توڑ پھوڑ اس کا راستہ نہیں ہے. رہائی کا واحد راستہ عدالتیں ہیں, وہاں بے گناہی ثابت کریں. ایسا کوئی فرد نہیں جو آئین اور قانون سے ہٹ کر آپ کو معافی دے. قانونی طور پر سزا ہوئی تو اس کو ختم کرنے کے لیے صدر کو اپیل کر سکتے ہیں. حکومت نے ماضی میں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. حکومت ناخوشگوار طریقے سے یا بڑی ناخوشگواری سے ان اقدامات کو, حفاظتی اقدامات کو اٹھانے پہ مجبور ہوتی ہے تاکہ کسی شر پسند گروہ کو اس کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے. اس کے لیے میں عوام کی جو تکلیف ہے اس کے لیے حکومت کی طرف سے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں. خیبر پختونخوا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو اندوناک حالات کا سامنا پارا چنار اور کرم میں ہے اس کی طرف وزیر اعلیٰ کی کوئی توجہ نہیں ہے. ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اوپر اور دارالخلافے کے اوپر کس طرح چڑھائی کرنی ہے. آج بھی جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں کسی سیاسی قوت سے مذاکرات نہیں کروں گا, میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا. گویا کہ آج بھی وہ منتظر ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ مجھے اڈیالہ جیل سے ڈولی میں بٹھائے اور مجھے سنوار کے سجا کے وزیر اعظم ہاؤس میں لے جا کے بٹھا دے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں تعلیمی ادارے کل بند رکھے جائیں گے. تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے. انتظامیہ کے مطابق کل تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی نشست اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے شرکت کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی. تحریک انصاف کے احتجاج پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے رکھی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی مخدوش صورتحال پر اظہار تشویش. بلاول بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا کے گورنر سے ضلع کرم کی صورتحال پر رپورٹ طلب کر لی ہے. کہا کہ ضلع کرم بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے. کے پی حکومت کا وزیر اعلیٰ لاپتہ ہے. بدامنی کے دوران حکومت کا خاموش تماشائی بننا دہشت گردوں کا اتحادی بننے کے مترادف ہے. پی ٹی آئی حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکی. ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. فریقین 7 روز کے لیے سیز فائر پر متفق ہو چکے ہیں. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ فریقین نے قیدیوں کی واپسی اور میتوں کو حوالے کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے. اسی اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں فریقین 7 روز کے لیے سیز فائر پر متفق ہو گئے ہیں اور فریقین نے قیدیوں کی واپسی اور میتوں کے حوالے کرنے کے حوالے سے بھی اتفاق کیا ہے. یہ کہنا ہے ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا. خیبر پختونخوا کشیدگی ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. بیورو چیف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور, ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. کاشف الدین سید بتائیے گا, ہم نے دیکھا کہ کل جرگے کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری رہا, کیا فیصلے کیے گئے ہیں, ملاقاتوں میں کیا طے پایا ہے؟ جی بالکل اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور فریقین نے 7 روزہ سیز فائر بندی پر اتفاق کر لیا ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ ان کا دورہ مکمل ہو گیا ہے اور فریقین نے 7 روزہ سیز فائر کے ساتھ ہی قیدیوں کی واپسی اور میتوں کو حوالے کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے. جرگے نے دورہ کے پہلے روز ایک فریق سے ملاقات کی, پھر آج دوسرے فریق سے ملاقات کی اور معاملات کے حل کی جانب یہ ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. حکومت نے ضلع میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے
کئی اہم اقدامات اٹھانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ تو آج جو سرکاری وفد کیا تھا وہ ان کا دورہ آج مکمل ہو گیا ہے اور وہ واپس آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے کہا ہے کہ عوام فتنہ فساد کی سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ بتائیں کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ نے تو اسلام آباد جانا تھا، اڈیالہ جیل کے پھاٹک کھولنے تھے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، انہیں صرف اس بات کی تکلیف ہے۔ نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھے ہیں۔ ان کے بھی 4-7 لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک فوٹیج کے، وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور ان کی جو ترجمان ہے ٹک ٹاکر، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا، کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گے، وہ بھی شرکت نہیں کر سکتی انقلاب میں، ان کے بچے بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں، بغاوت کا جو سرغنہ ہے وہ بھی شرکت نہیں کر سکتا انقلاب میں۔ عام آدمی اور عام ماؤں کے اور ان کے بچے جو ہے نا وہ انقلاب میں شرکت کریں اور شرکت کر کے جو ہے وہ ثواب دارین حاصل۔ اب جو بشرا بی بی صاحب ہے، پرسوں ترسوں سے ان کا فون بھی بند ہے، وہ ایک انہوں نے چیبل ماری ہے اور اس کے بعد سے مطلوبہ نمبر سے جو ہے ان کے رابطہ نہیں ہو رہا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا کہنا ہے کہ شرپسند ٹولہ ملک میں افراتفری چاہتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، صوبے کا امن ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ احتجاج کے لیے کے پی کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، عوام نے پی ٹی آئی کے احتجاج کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ بانی کی رہائی کی نہیں، پی ٹی آئی کے خاتمے کی آخری کال ہوگی۔ اس پر دو کے مگر اس کے اصل ذمہ دار کون ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہی شرپسند ٹولہ جن کی سیاست کا بنیاد اور بیس بھی یہ ہے کہ کس طریقے سے افراتفری پلا دیا جائے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ ان کے مقاصد یہ ہے کہ عمران خان کو نکالا جائے، تو اس کی بجائے اس کے نکالنے کے لیے تو ابھی نہ پہنچے، اور تو میں کیا سن رہا تھا کہ کون سے مقاصد ہوں گے، کہتے دیکھو آج پورے پاکستان کو بلاک کیا، تو ان کا تو مقصد یہ ہے کہ بس ملک کو افراتفری ہو، لوگوں کو تکالیف کا سامنا ہو۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی معافی مانگ لیں تو بند دروازے کھل سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی پرامن دھرنے اور احتجاج کو سپورٹ کرتی ہے، مگر تحریک انصاف کا وتیرہ جلاؤ گھیراؤ ہے۔ ایم ایل این سے کوئی محبت نہ تھی نہ ہے۔ پی ایم ایل این کو ہم نے سپورٹ کیوں کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم کسی بھی گورنمنٹ کی فارمیشن میں سپورٹ نہ کرتے تو پارلیمنٹ ہنگ پارلیمنٹ تھی، دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جاتا، تو کیا یہاں پہ ممکن تھا کہ وہ جو الیکشن ہے وہ 60 دن یا 90 دن میں ہوتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی لحاظ سے احتجاج ہو، کوئی ریلی ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی دھرنا ہو، اگر پرامن ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس میں ہمیشہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، دہشت گردی، انتہا پسندی، اگر وہ اس پہ معذرت کرتے ہیں جس کے لیے سب کی طرف سے کہا گیا ہے، تو ایک وہ جو بند راستہ ہے وہ ضرور کھلے گا۔ رہنما نون لیگ طارق فضل چودھری نے تحریک انصاف کے احتجاج کو مکمل ناکام قرار دے دیا، کہا اسلام آباد میں کوئی ایک شخص بانی پی ٹی آئی کی کال پر نہیں نکلا، ان کا مقصد اگر عوام کو تنگ کرنا تھا تو صرف وہ مقصد ہی پورا ہو سکا ہے۔ کسی طرح کا کوئی مظاہرہ، کسی طرح کا کوئی احتجاج اسلام آباد میں آج بالکل بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ جو ان کی یہ احتجاج تھی، کی کال تھی، یہ مکمل طور پہ ناکام ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو مقامی ان کے رہنما ہیں، انہوں نے پولیس کو از خود گرفتاریاں دی ہیں کہ بجائے اس کے کہ احتجاج کی جھنجھٹ میں پھنسا جائے اور بندے اکٹھے کیے جائیں، پولیس کو اپنی گرفتاری دیں اور اپنی جان چھڑائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت فنڈز تو لے لیتی ہے لیکن منتخب بلدیاتی نمائندوں کو منتقل نہیں کرتی ہے۔ اب قوم کے پیسوں کو کرپشن کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سندھ حکومت تو 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے پیسے لے لیتی ہے لیکن یہ پیسے نیچے بلدیاتی اداروں کو منتقل نہیں کرتی، اختیارات نہیں دیتی، تعلیم پر کرپشن ہوتی ہے، اور جس میں یہ نام نہاد سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلتے ہیں وہ ملیں گے، اور وہ لوگ آ کر ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، ہماری تعلیم کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، ہماری صحت کے مسائل پر بات کرتے ہیں، ہمارے لیے قانون پاس کرتے ہیں، لیکن وہ قانون ہمارے لیے نہیں ہوتا، ہماری توہین کرتے ہیں صبح و شام، جس کے نتیجے میں ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں بارش ہوئی ہے، مسجد الحرام میں عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف کرتے رہے۔ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین نے بارش کے دوران عصر کی نماز بھی ادا کی۔
بارش کے دوران نماز عصر اور طواف کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ کئی علاقوں میں منگل تک گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھی دے دیا ہے۔